हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा व जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआनि वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लोगों के शर, जादू और उनकी जिन्नाती वार से बचने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक की ये बेहतरीन जामे आयत करीमा नाजिल फरमाई है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वारों से, जादू से और उनकी बदज़बानी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा की बरकत से हिफाजत फरमाई। और अगर आज भी कोई इंसान बदज़बान हो, लड़ाका हो और इंसान को जानी तौर पर, माली तौर पर, हाथों से, ज़बान से या जादू के ज़रिए तकलीफ़ दे सकता हो, तो इस आयत करीमा से इंसान सहारा लेकर अपनी हिफाजत कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सूरह लहब नाजिल हुई और उसमें अबू लहब को भी तब्बत यदा अबी लहब के नाम से और वमरअतुहु और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, उसका भी जिक्र किया कि वो किस तरह गट्ठा लकड़ियों का सर पे रखती है और वो लकड़ियां सर पे लाद कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी वज़न उठाए हुए भी गालियां देती है, बदज़बानी करती है। तो उसकी भी यहाँ पे मज़म्मत की और उसको वईद बताई। और फिर मरी भी इसी तरह, वो उसके गले में यूं रस्सी डालकर सर पर गट्ठा रखती थी लकड़ियों का, नीचे यूं बांध लेती थी इसके साथ ताकि वो गिरे ना। तो वो इस तरह पीछे की तरफ जो है, पीछे की तरफ वो गिरा और वो इस तरह जो है उसके गले में फंदा लग गया और वो इस तरह मर गई। तो ये आयत करीमा दुश्मन को और अपने मुखालिफ को, अपने हासिद को, उस जादू करने वाले को, इंसान पर जिन्नाती वार करने वाले को या ना नजर आने वाली मखलूक जिन्नात से बचाने के लिए अपने आप को बेहतरीन कुरानी आयात है। वो औरत जहां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती थी तो बदज़बानी जरूर करती थी। जब ये सूरह उतरी तब्बत यदा अबी लहब, तो उसको जब ये पता चला कि कुरान ने मेरे खामद के बारे में भी ये लफ्ज़ कहा है और मेरे बारे में भी ये लफ्ज़ कहा है, तो वो हजूर अलैहिस्सलाम को तलाश करती करती जो है आ गई हतीम के करीब, मताफ के करीब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, वो औरत आ रही है, बदज़बान है और वो एकदम आके गालियाँ शुरू कर देती है। जैसे आज भी आपको मोहल्ले में कई औरतों का, कई मर्दों का भी ये आदत होती हैं कि वो बात कम करते हैं, गालियाँ ज़्यादा देते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो गालियाँ देने वाला होगा। 3 निशानियाँ बुखारी में है, आयतुल मुनाफिक सलास, और चौथी निशानी, 4 निशानियां मुनाफिक की हैं जिनमें इमाम मुस्लिम वो हदीस लाए कि सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो गालियां देगा। आज हमारे कई लोगों की आदत होती है, बात करते हैं साथ गाली देते हैं, बात करते हैं साथ गालियां देते हैं। और देहात में रहने वाले खास तौर पे हमारे वो कल्चर जो देहाती कल्चर है और जो लोग तालीम से, दुनियावी तालीम से भी, दीन की तालीम से भी ना आशना है, तो वो अक्सर गालियां देना उनका वतेरा बना हुआ है। मैं एक ऐसे देहाती आदमी को जानता हूँ, वो फोत हो गया अब तो वो अपने आप, उसकी आदत ही ये थी गालियां देने की, आदत ही थी उसकी गालियां देने की। तो जब उसकी रूह निकल रही थी तो उस वक़्त वो रूह को जो है निकलते हुए मलकुल मौत को गालियां दे रहा है। कहा निकालता है तो निकाल, ये क्यों तकलीफ दे रहा है मुझे, इस बदन को क्यों तकलीफ दे रहा है, उसको ऐसी सी गालियां निकाल रहा है। क्योंकि इंसान जो गाली देने वाला होता है तो आप यकीन कर लें कि इस बंदे के अंदर खैर नहीं है, ये मोमिन नहीं है।
وہ چاہے تہجد گزار کیوں نہ ہو، گالی دینے والے کو مسلم شریف کی حدیث کے مطابق فاجر کہا گیا ہے اور وہ منافق ہے۔ اب وہ عورت بد زبان تھی، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے عورت، اور اب آ کے وہ اسی طرح بد زبانی کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ آئی اور آ کر حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہاں کھڑی ہو کر کہنے لگی اے ابو بکر، تیرے صاحب جو ہیں، تیرے دوست جو ہیں، اب انہوں نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ کہا انہوں نے تو کبھی گالی نہیں دی۔ کہا دیکھو ان پہ قرآن اترا ہے اور قرآن نے ہمارے خلاف بولا ہے، ہمیں برا کہا ہے اور میرے خامد کو ہی برا کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے دیکھو وہ خود کبھی بھی نہ کسی کو برا کہتے ہیں نہ کسی کے خلاف بولتے ہیں، وہ تو اللہ بولا ہے اور تم نے ان کی بے ادبی کی ہے تو اللہ، وہ پھر شروع ہو گئی یہاں تک کہ ابو بکر صدیق اسے سمجھانے لگے۔ وہ کہنے لگی تم بھی جو ہے نا ان کے دوست ہو اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہو۔ کافر بھی مانتی ہے، کافرہ بھی، کہ ابو بکر حضور کے صدیق ہیں۔ آج جو کلمہ کا اظہار کر کے جو ظاہری کلمے کا اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر نہ مانے، وہ ابو لہب کی بیوی سے بھی گیا گزرا ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے لکھا، اس نے یہ جملہ کہا جاتے ہوئے یوں مڑتے ہوئے، اس نے کہا تو بھی ان کا تصدیق کرنے والا ہے، ان جیسا ہے۔ اب وہ مان گئی کہ ابو بکر حضور کی نقل ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کو مقام دیا ہے جو آج بھی حضور کے ساتھ ہیں روضہ رسول میں۔ تو اب وہ جملہ کہہ کے چلی گئی تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ یہ تشریف فرما ہیں۔ تو آپ نے اس آیت کو پڑھا تھا اور یہ آیت اس کے اعلان بھی کرتی ہے جو اس آیت کو، اب میں اس کا پہلے آپ کو ترجمہ بتاؤں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، اب یہ مخالفین کے سامنے آپ منتر نہ پڑھیں، جب آپ کوئی کسی کا جادو کا توڑ کریں، جب کسی وار سے بچنا چاہیں، جب کسی کے شر سے بچنا چاہیں، لوگ ادھر ادھر کے مبہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو منتر میں آتی ہیں۔ مجھے ایک بندہ افریقہ کے اندر بہت پرانے وقت گزر گیا، مجھے جنگل میں ہم تھے تو مجھے کہنے لگا میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں، آپ خالی یوں پڑھیں بندہ یوں مر جائے گا۔ وہ افریقی تھا وہاں کا، تو میں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اس کو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس یہ چلا آ رہا ہے ہماری نسل میں اور ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اس نے ایک جانور پہ پڑھا جو جنگل میں، چونکہ ہم وہ گاڑی میں تھے، بند گاڑی میں، تو گول تھے زیبرا کے، باراسنگوں کے، ہرنوں کے، اچھا ہاتھیوں کے، غولوں کے غول آ رہے تھے، پاس سے گزر رہے تھے ہماری گاڑی کے۔ تو وہ ایک بھینسا تھا جو پہاڑی غول آیا ان کا، اس نے اس پہ پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں وہ گرا، منہ سے پانی نکلنے لگا اور وہ لیٹ کے مر گیا۔ تو کہنے لگا یہ بڑا ہے، اس نے مجھے پڑھ کے بتایا، اس نے کہا یہ آپ اپنے پاس، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں یہ لیتا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کفر ہے اور یہ تو اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یاد کر لیں آپ کو کام۔ میں نے کہا میں یاد بھی نہیں کرتا یہ، کیونکہ اس کا معنی بھی مجھے نہیں پتا اور زبان بھی ان کی افریقی زبان ہے، شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے۔ جب بھی کسی کا علاج ہو، جب تک آپ کے سامنے کوئی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھے، آپ اس معالج پہ یقین نہ کریں۔ میں ہمارے یہاں علاقے کے مفتی سراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں ابھی، تو یہ میرے ساتھ تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو ایک شیخ تھا عرب اور آل حسین میں سے تھا، سید تھا، تو اس نے مجھے بلوایا کہ میرے آپ رقیہ کریں، دم کر دیں، تو رقیہ کریں میرا۔ تو میں اس کے گھر گیا تو اس نے کہا دعوت بھی ہے آپ کی، تو آپ اپنے ساتھ دوست لے آئیں، کوئی کھانا بھی ہم اکٹھے کھائیں گے۔ تو میں نے ان کو بھی کہا، اور ایک دوست تھے، میں نے کہا چلتے ہیں ساتھ ہی۔ وہاں وہ بیٹھا بڑے عزت سے، اس نے شجرہ لگایا ہوا تھا اس طرح، آل حسین آل حسن ہمیشہ اپنا شجرہ لگاتے ہیں، یہ نہیں کہ گاما شاہ کہہ رہا ہے جی میں سید ہوں۔ اس کا حلیہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے سید تو خوبصورت ہوتا ہے اور یہ تو اندھیرا ہے پورا۔ سید کبھی اندھیرا، ہمارا عقیدہ ہے آل رسول سے خوبصورت نہیں کوئی ہو سکتا۔
نبی کا نسب ہمیشہ خوبصورت رہے گا قیامت تک، نبی کا نام خوبصورت ہے، اور خون کیسے ہو کہ خوبصورت نہ ہو۔ اور جہاں پر جتنے بھی آپ کو ڈیرے ملیں گے وہ اپنے آپ کو نام، ویسے شجرا بتاؤ بھائی، شجرا پتہ ہی نہیں ہے، پٹوار خانے میں جائے گا تو کچھ اور نکلے گا پھر وہاں جا کر۔ تو اب وہ انہوں نے یوں لگایا ہوا تھا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ شجرا ان کا، یہ آل حسین ہیں، آل حسن ہیں، ان کا اس طرح شجرا ہے۔ تو وہ بیٹھا، مجھے کہنے لگا، پانی منگوایا، میں نے اونچی آواز سے قرآن پڑھا، پھر پڑھا۔ میں نے آج تک جب بھی کسی کو دم کیا ہے اونچا ہی پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے، دیکھتے ہیں اکثر لوگ۔ تو مجھے یہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ بعد جب کھانا کھا کے ہم الگ ہو گئے، مجھے رستے میں کہنے لگے ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ آپ کو اونچا نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ سعودی کہے گا کہ عرب کہے گا کہ یہ تو مجھے بھی آتا ہے پڑھنا جو انہوں نے پڑھا ہے، تو پھر آپ کا روب نہیں رہے گا اس پر۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا، میں عربوں کا بھی مزاج جانتا ہوں، ہمارے پاکستانیوں کو تو بیچاروں کو اتنا دین کی آگاہی نہیں ہے، یہ لوگ بڑے توحید پرست ہیں۔ اگر میں یوں کر کے پڑھ کے چلا جاؤں نا تو رات کو اس کے پیٹ میں درد ہونا ہے تو اس نے پولیس بلا لینی ہے کہ وہ پاکستانی آیا تھا مجھ پہ منتر پڑھ کے چلا گیا جادو پڑھ کے چلا گیا۔ تو میں اونچا پڑھتا ہوں، اسے پتہ چلے قرآن ہی ہے، آگے شفا نہ بھی ہو تو اس کا دل تو مطمئن رہے گا نا۔ اب یوں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ، اور ہم بنا دیتے ہیں تیرے درمیان، وَبَيْنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے درمیان، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، حِجَابًا مَسْتُورًا، ایسا پردہ جو بالکل تجھے چھپا لیتا ہے۔ آپ کو بچنا ہے نا کسی سے، تو یہ اس سے زیادہ مستند مضبوط، جس کو تمام مفسرین نے اس آیت کو تیر بہدف لکھا ہے اور اس پر دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیتے ہیں، اور وہ آپ کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتے، ان کو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا ان کے خلاف، ہم کیا پلاننگ کریں۔ اور پھر ان یفقہوہ، کہ وہ ذرا کچھ سوچیں، تفقہ کریں، پلاننگ کریں، کوئی آپ کو نقصان دینے کی کوشش کریں۔ وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں ان کے ہم چپے، یعنی ڈاٹ یا ڈھکن یا اس کو بند کرنا، کوئی بھی چیز، ہم ان کے کانوں کو بھی اس طرح بند کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ سارے یہ بیٹھنے والی مجلس میں آپ کے محب نہیں ہوتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کر کافر منافق جو ہے وہ آ کر بھیس بدل کر جو ہے آپ کی ٹو لگاتے تھے۔ تو اللہ اس کی بات کر رہا ہے کہ وہ آپ کے کان جو باتیں سنتے ہیں نا، پھر غلط رزلٹ نکالتے ہیں اور پھر جا کر جو ہے اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو وہ سیو ہی نہیں کر سکتے اپنے کانوں میں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا باتیں کیا ہوئی تھی۔ یہ ہے وقرا، یہ ہے اس کو بند کر دینا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں سے، وحدہ، جو ایک ہے، اس کی توحید جب تو بیان کرتا ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ تجھ سے ایسے بھاگتے ہیں پیٹھ دکھا کر کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے ڈر کے کسی چیز سے بھاگتا ہے، اور دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یعنی تیرے مخالف میرے نبی، آپ کے مخالف، آپ کے حاسد، آپ پہ وار کرنے والے، آپ کے خلاف پلاننگ کرنے والے، آپ کے خلاف میٹنگیں کرنے والے، سوچنے والے، وہ ایسے بھاگتے ہیں جب آپ ان کے سامنے یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز سے بچنا ہے، کوئی بھی اللہ کی مدد لینی ہے، تو اس سے زیادہ بہترین، قرآن کے الفاظ سے بہترین دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے دونوں جگہ یہاں ذکر کیا، وَإِذَا ذَكَرْتَ، جب تو بولتا ہے، یعنی بولنا بھی لوگوں کے سامنے قرآن ہی چاہیے، اور جب پڑھے کسی پر تو پھر بھی کیا چاہیے؟ قرآن۔ اب چونکہ اللہ کا فضل ہے، میں اس کو بڑا تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہمارے جو وظائف کی دنیا ہے نا، عملیات کی، اس میں
شرک بدعات کی باتیں، قصے کہانیاں جھوٹے، منتر جنتر، بندے کو پتہ ہی نہیں وہ منتروں میں پڑھ رہا ہے. جیسے ناد علی ہے، لوگ اس کو بہت بڑا ایک خاص کمال والی دعا سمجھتے ہیں، لیکن شرک اس کے اندر جتنا ہے وہ آج عام مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کا کلام ہے ہی نہیں، اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے جو توحید کی طاقت اللہ رب العزت نے یہاں وحدہ تکرار کر کے کہا ہے. بڑا اللہ نے جو ہے نا اس کو بڑی شدت کے ساتھ کہا کہ جب تو بیان کرتا ہے وحدہ، یوں کہہ کے، حالانکہ اپنے رب کا تعارف بات ختم ہو گئی تھی، اللہ نے وحدہ کہہ کے بتایا کہ جب بھی بولے تو اللہ کی توحید کو بولے. اب جس الفاظ میں توحید ہی نہ ہو اس میں تاثیر کیسے ہوگی؟ اور ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا دل یہ مانتا ہے کہ علی المرتضیٰ جیسا بندہ جو علم نبوت کا دروازہ ہو وہ ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا، ایسی دعا پڑھ ہی نہیں سکتا جس میں اللہ کی توحید نہ ہو بلکہ شرکیہ الفاظ ہوں. تو اس لیے ایسی چیزوں کو ہم نے قرآن کو لا کر وظائف میں نے اس کام کو شروع کیا کہ قرآن ہی لوگوں کو بتایا جائے. اب آپ دیکھیں، آپ روز ہر آیت کا تفسیر اور ساتھ ہی وظیفہ سمجھ رہے ہیں. ابھی تفسیر لوگ نہیں سنتے، لیکن جب وہ وظیفے کی شکل میں سنتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتی ہے، پھر ہر بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے اپنے رب کا. اب آپ چاہتے ہیں یہاں کہ آپ جادوگر کا وار آپ پہ نہ چلے، گالیاں دینے والا، پراپگنڈا کرنے والا، آپ کے خلاف چلنے والا، آپ کو زیر اور ذلت میں لانے والا، خاص طور پہ اس دور کے اندر جب ہر بندہ اپنے پاس ایک پلاننگ رکھتا ہے کہ میں کس طرح اس کو جو بڑھ رہا ہے آگے اس کو ڈاؤن کر دوں، ذلیل کر دوں، اور پھر بغیر تحقیق کے اس کی عزت کو اچھال دیتے ہیں. تو ایسے مرد عورتیں لوگوں کی بد زبانی، وہ ام جمیل تھی ابو لہب کی زوجہ، وہ بد زبان تھی، لیکن آج ہمارا سوشل میڈیا پہ ہر بندہ مرد عورت اس سے زیادہ بد زبان ہے یا نہیں؟ آپ دیندار لوگوں کا حال دیکھ لیں. ایک آپ تھوڑی سی بات کوئی لکھ دیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو سب سے پہلے دیندار لوگ کی ایسے کمنٹس کریں گے کہ جو شہد کی مکھی والے نہیں ہیں بلکہ وہ گندگی کی مکھی والے لگتے ہیں. شہد کی مکھی بننا چاہیے نا ہمیں، اچھی چیز لیں، اچھی چیز دیں، لیکن گندگی کی مکھی گندی چیز پہ بیٹھتی ہے، گندی چیز پک کرتی ہے اور اسی کو بولتی ہے. جو لوگ غیبت کرتے ہیں، ٹو میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت ان کا کام کیا ہے کہ اس کے خلاف اس کے خلاف، تو وہ بندہ شہد کی مکھی نہیں ہے بلکہ گندگی کی مکھی ہے. تو اب یہاں آپ ان کی ٹو سے بچنا ہے، آپ ان لوگوں کی بد زبانی سے، جادوگروں کے جادو سے، جنات کے وار سے. آپ اس آیت کو پڑھیں، یہ بہت طاقتور آیت ہے. حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ اخبار نے 2 آیتیں اور ایسی بتائی ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ 3 آیتیں جو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے سے بڑے ساحر جادوگر کے وار سے بھی بچا لیتے ہیں. وہ کل میں انشاءاللہ درس میں بتاؤں گا وہ آیتیں. اس کے ساتھ یہاں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 45 سورہ بنی اسرائیل. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہ پوری آیت پڑھنی ہے. آپ کو ڈر ہو اب مجھ پہ کوئی آ کے وار کرے گا، مجھے گرفتار کرے گا، میرے پہ چھاپا مارے گا، اور بھی کوئی ایسی، یا کوئی گالیاں دے گا یا حملہ کرے گا، بد زبانی کرے گا، جادو کرے گا، میں اس مجلس میں جاؤں گا تو نقصان ملے گا، یا یہ بندہ میرے پاس آئے گا تو نقصان ملے گا، یا میرے گھر یہ آئے گا تو جادو کر دے گا، یا کوئی چیز لائے گا تو اس پہ جادو ہوگا، یا یہ بندہ جنات کا شکار ہے، میرے گھر آئے گا تو میرے بچوں پہ، میری بیوی پہ، مجھ پہ حملہ ہو جائے گا. یعنی سب چیزوں کو آپ سامنے رکھیں. اور یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے صرف 3 مرتبہ، پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں اور اپنے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن ان تمام چیزوں سے بچا لے گا. اور یہ ہمارے نبی نے خود اس چیز کا جو ہے ہم پریکٹیکلی طور پر جو ہے آپ نے اس کا اظہار کیا کہ آپ کو ام جمیل گالیاں دینے کے آئی ہے اور آپ اس کو نظر ہی نہیں آئے، اور اس کو یوں دیکھتی ہے اور وہ حضور کو دیکھ ہی نہیں پاتی. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس، آپ ایک چیز آزمائیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے گھر کوئی بندہ آئے، آپ کو جو ہے کوئی بھی ایسا بندہ جو نقصان دینے والا ہے، مرد عورت،
آپ اس آیت کو اس کے آنے سے پہلے پڑھ لیں، یا آپ کسی مجلس میں جانے سے پہلے پڑھ لیں، 3 بار اپنے اوپر پھونک لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ آپ کا محب ہے تو وہ آپ کے سامنے بولے گا، آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ اگر وہ آپ کا بغض رکھنے والا ہے، آپ پہ وار کرنے والا ہے، تو اس کی زبان ہی بند ہو جائے گی، دماغ ہی فق ہو جائے گا، اور اس کی زبان چلے گی نہیں، اور وہ ادھر ادھر کی مارے گا باتیں، اور وہ آپ سے جان چھڑائے گا۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ جو اب بول نہیں پا رہا، جو حرکت نہیں کر پا رہا، زیادہ ایکشن نہیں لے پا رہا، تو یہ در حقیقت کسی کی گرفت میں آیا ہوا ہے۔ اور کس نے پکڑا ہے؟ وہ اللہ کی خاص مخلوق، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔